पाकिस्तान में क्रिप्टो रेवोल्यूशन आ रहा है, लेकिन you're also the face of that revolution. इस मुल्क में जो इस वक्त क्रिप्टो का यूजर है ना, वो 40 साल से कम है, 45 साल से कम है. कि यंग लड़का पता नहीं कहाँ से आ गया. इंटेलेक्चुअलिज्म है, नॉलेज, इसको कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं करता. डिस्कस होता है इसके कनेक्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. जी मेरा तो कनेक्शन एक मेरी तरफ से तो ऊपर वाले के साथ बहुत ज्यादा है. तो सेकंड कनेक्शन नॉलेज से मेरा बहुत ज्यादा है. कितनी क्लोज है रिलेशनशिप बिलाल बिन साकिब और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की? रिलेशनशिप मेरा नहीं, रिलेशनशिप पाकिस्तान का. आपका क्या रोल है उसमें? मेरा रोल एज अ रेगुलेटर है. आपकी काफी बात होती है हमारे पड़ोस में आपके खिलाफ. जो पड़ोसी कर रहे हैं, आई थिंक आई कांट कमेंट ऑन दैट, बट अगर पाकिस्तान की बात हो रही है तो आई एम सुपर हैप्पी और पॉजिटिवली हो रही है. नथिंग मेक्स मी मोर प्राउडर अदर देन द न्यूक्लियर बॉम्ब. कोई चीज पाकिस्तान में कंटिन्यूटी के साथ मैंने तो नहीं देखी ना. वो एक कंसिस्टेंट, कोई कहता है डैम बनाओ, कोई कहता है बंद करो, कोई कहता है सीपैक करो, कोई कहता है ना करो. मेरे हिसाब से ब्लॉकचेन हो गया, एआई हो गई, रोबोटिक्स हो गया, क्वांटम हो गया, मैं इनको न्यूक्लियर की तरह ही प्लेस करूंगा और उन सब की सपोर्ट रही है. उसके बगैर हो नहीं सकता था. और अगेन फ्रॉम द टॉप द लीडरशिप वाज वेरी सपोर्टिव. अब आप डॉक्टर भी हैं, आप फिजिसिस्ट भी हैं, आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी हैं. अगर आप बनना चाहें, आज मैं आपको किसी भी $20 प्रीमियम टूल का एक्सेस देके ग्रॉक क्लोड 15 मिनट दे दूं तो नॉलेज तो न्यूट्रलाइज हो गया ना. हमारा मसला ये है कि हम ख्याली पकाओ बहुत पकाते हैं. अब काम करने वाला बंदा जिंदगी में आगे जाएगा. इस वक्त जो आपके पास फैसिलिटी है मेरे पास है, वो अकबर बादशाह के पास भी नहीं थी. हम बादशाहों से भी बेहतर है. जेफ बेजोस के पास भी नहीं थी जब उसने अमेज़न बना रहा था. क्या वजह हो सकती है कि पाकिस्तानियों ने ये एक पर्टिकुलर चीज में बहुत जल्दी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्ट भी करना शुरू किया, सीखना भी शुरू किया? एक आप वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रीलांसर पॉपुलेशन है. मसला ये होता है कि लोग भूल जाते हैं कि सेल का बटन की तरह बेचना असल आर्ट होता है. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Co-hosting with me today is one of our favorite guests, Ashraf Mulkam. बहुत शुक्रिया सर आप आए. थैंक यू जी. And our guest is very special. He's a businessman, he's an entrepreneur, he's the CEO of Pakistan Crypto Council, former SAPM for crypto and blockchain. Bilal bin Saqib साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया. Thank you so much for having me. Thank you Ashraf साहब. वेलकम जी, वेलकम. सर 12 महीने में रिलेटिव ऑब्स्क्योरिटी से एक इतना बड़ा चेंज पाकिस्तान में लाना, मतलब जियोपॉलिटिकली इतना बड़ा चेंज आना इन आवर सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. कैसे एक यंग आदमी आपकी तरह गोज फ्रॉम 12 months टू कम्प्लीटली चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक एवोल्यूशन? ये कैसे होता है? थोड़ा सा इसमें सवाल ऐड करूँ. अक्सर मैं गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता हूँ काफ़ी अरसे से. हमारा सिस्टम पूरे का पूरा किसी चीज़ को रोकने के लिए लगा होता है, सपोर्टिव नहीं होते. आप भी वही शायान साहब वाली बात, हाउ यू मेक इट कि एवरीबॉडी वाज अगेंस्ट इट. आई नो कि अपोज करते रहे हैं मुख्तलिफ फोरम से, पार्लियामेंट की कमेटीज पे स्पीचेज में, स्टेट बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री, FBR, ऑल वर अपोजिंग. नो ऑल आर सपोर्टिंग. ये कैसे पॉसिबल होगा? आई थिंक कि एक जब चीज़ लीडरशिप को समझ लग जाए ना किसी भी कंट्री की, और उनकी सपोर्ट हो और उस चीज़ की अडॉप्शन भी हो, तो आप एक हद तक जो है अपनी आंख उस पे इस तरह हाथ बंद करके बैठ सकते हैं. तो इसके कुछ लॉजिकल रीजंस हैं. के लीडरशिप वाज वेरी क्लियर कि ये 30 से 40 मिलियन लोग जो क्रिप्टो की अडॉप्शन हो गई है बगैर किसी सपोर्ट के, इफ़ एनीथिंग के उस वो तो एंटी पे चल रहा था, रोकने वाले. तो उनको समझ लग गई कि एक तो ये यूथ सेंट्रिक है और अडॉप्शन ऑलरेडी हो गई है, और इससे बहुत ज़्यादा चीज़ों के स्पिल ओवर इफेक्ट्स हैं. क्योंकि ये एक क्रिप्टो मूवमेंट नहीं, ये एक टेक्नोलॉजी मूवमेंट है. ये एक पूरा फाइनेंशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी प्लम्बिंग चेंज हो रही है. जो आज हमारा फाइनेंशियल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुराने ज़माने का, वो 1973 में एक स्विफ्ट बना हुआ है, ये 2026 है. तो दिस इज़ एक टेक्नोलॉजिकल लीप. और आपकी बात ठीक है कि काफ़ी ज़्यादा अदारे काफ़ी देर तक, स्टेट बैंक का जो सर्कुलर था 8 साल तक उन्होंने ब्लैंकेट बैन रखा. अब उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो भी अपने लेंस से डिफ़ॉल्ट पोजीशन गवर्नमेंट की होती है बंद कर दो, सही ठीक है, बट आप इस चीज़ को किस तरह बंद कर सकते हैं जो है ही डिसेंट्रलाइज्ड. ठीक है. तो आई थिंक कि साथ साथ जो एजुकेशन का एक सिलसिला रहा है जहाँ पे हमने जो कि दुनिया के टॉप लोग थे डिजिटल एसेट्स में, उनको पाकिस्तान लेके आए, टॉप कंपनीज को लेके आए, उनके साथ हमने कंसल्टेशन सेशंस रखे. तो वो जो एक
جو انسرٹنٹی تھی نا اس کو ہم نے سرٹنٹی میں بدلنے کی کوشش کی ہے. اور کوئی بھی جو نئی چیز ہوتی ہے وہ ایک چینج انسان کو پسند نہیں ہوتا. تو جو آپ بات کر رہے تھے یہ تو ایک پورا ایک سسٹم ہے. سسٹم کو اپنے تو چینج کے خلاف تو ہمیشہ سے ریزسٹنس رہتی ہے. بٹ یہ دیکھیں کہ اسی ملک میں ہوا ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ جی جو پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس میں ابھی تک ہم نے ڈیپوٹیشن پہ لوگ لیے ہوئے تھے. تو وہی لوگ اسٹیٹ بینک کے, وہی لوگ ایس ایس سی پی کے, وہی باقی اداروں سے ہی لوگ لے کے انہی لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ چیز چینج کی ہے. تو یہ بھی نہیں ہے کہ جی پاکستان میں کام نہیں ہو سکتا. آف کورس اس میں ہم نے پاکستان سے کے باہر سے بہت زیادہ نالج, ایڈوائز اور ہم نے کوئی ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے کہا ایک بیسک فاؤنڈیشن بن جائے, اور وہ فاؤنڈیشن اس لیول پہ بن رہی ہے کہ بڑا کم ہوتا ہے کہ جی اسرائیل کا آپ دیکھیں, امریکہ کا اور پاکستان کا نیم ایک ٹیبل پہ آ رہا ہے کہ یہ فائنینشیل انوویشن پہ ایک ٹیبل پہ. ہم تو کبھی رہے ہی نہیں ان ملکوں کے ساتھ, ان فرسٹ ورلڈ اکانومیز کے ساتھ. بٹ ٹیکنالوجی اگر ہم ریگولیٹ کر دیں کیونکہ یہاں پہ اڈاپشن ہے تو اس ملک کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے. اور ہم نے وہی اسی کی ایک چھوٹی سی گلمس, ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے نا کہ اگر فائنینشیل لیول کی ایک چیز بالکل 360 گھوم سکتی ہے تو پھر باقی ادارے کیوں نہیں گھوم سکتے, باقی چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب میں ریپیٹ کرتا ہوں سوال, میری سیٹسفیکشن نہیں ہوئی. میں پارلیمنٹ کی کمیٹیز کور کرتا تھا, پتہ چلا بل آ گیا جی کہ کرپٹو کونسل بن رہی ہے, اس کو اس کمیٹی نے اپروو کرنا ہے تو وہ لا بننا ہے. 2 مہینے تک کمیٹی کہتی رہی ہمیں بتاؤ یار یہ کیا ہے, کوئی بریف تو کرو آ کے. نو بڈی واز سیریس, کوئی بریف نہیں کر رہا, ٹائم پہ ٹائم لیے جا رہے ہیں. ہمیں نظر ہم بھی پیچھے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, پتہ تھا یہ روکنے کا چکر ہے سارا. دے ور ٹیکنگ اٹ ویری ویری نان سیریسلی. 2 مہینے گزرے کہ وہ چیئرمین کمیٹی کے بھائی اپنے ہم نے بل دے دیا, کہہ رہے ہو پاس کرو, بتاؤ تو صحیح کیا ہے اس کے. اس کو جواب نہیں مل رہا تھا. اچانک ہی پھر سارا کچھ اتنی تیزی سے ہونے لگا, اتنی تیزی سے ہونے, یقین ہی نہیں ہے. وہ فورس کیا تھی, کیسے آپ نے ان کو کیا؟ دیکھیے جی جو آپ نے اچھی باتیں بتائی ہیں, ینگسٹر کا ٹائم ہے, ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا ٹائم ہے, پرانے سسٹم کو سوفٹ سے نکل کہیں اور جانے کا ٹائم ہے, لیکن وی آر ناٹ پرون ٹو اٹ. ہم سنتے ہیں ان باتوں کو, کرتے نہیں ہیں. لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا پوری بیوروکریسی کا. وہ کیسے معجزہ ہوا, اب سارے سپورٹو میں. دیکھیے وہ فائنانس منسٹر بھی ان کمیٹیز میں گئے, میں بھی گیا ادھر, ہم نے جا کے پریزنٹ کیا. اگین اٹ واز این ایجوکیشنل پروسیس. تو پرابلم ایک یہ بھی ہے کہ ان ٹیکنالوجی کے جو یوزرز ہیں نا وہ زیادہ اس عمر کی ہیں, اس عمر کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ ان کا ایک نیچرل فیئر بھی ہے. جنریشن کا کام ہی نہیں ہے. تو اس ملک میں جو اس وقت کرپٹو کا یوزر ہے نا وہ 40 سال سے کم ہے, 45 سال سے کم ہے. تو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا انہوں نے صرف ہیڈ لائنس پڑھی ہوئی ہیں کہ جی یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, بٹ کوائن یہ ہے, کرپٹو یہ ہے. تو آئی تھنک ایجوکیشن نے بڑا ہیلپ کیا, اور اگین فائنانس منسٹر کی اس میں بڑی سپورٹ رہی ہے, اور سارے اداروں نے ہی ایونچولی پی وارا کے بورڈ پہ سارے ادارے بیٹھتے ہیں, اور بڑا ایک کنسلٹیٹیو سیشن رہا ہے, اور ان سب کی سپورٹ رہی ہے. اس کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. اور اگین فرام دا ٹاپ دا لیڈرشپ واز ویری سپورٹیو. اینڈ بلال ٹیل می, آپ نے ابھی ینگ لوگوں کی بات کی. پاکستان میں اکثر ہم جو سکسیزفل لوگ دیکھتے بھی ہیں وہ آپ جیسے نہیں دیکھتے, وہ تھوڑے سے ایجڈ زیادہ ہوتے ہیں. یو ہیو این MBE فرام دا کنگ, آپ نے بہت ساری چیزیں اچیو کی. واک می تھرو دا جرنی. ہاؤ, دیکھیں پاکستان میں کرپٹو ریولیوشن آ رہا ہے, لیکن یو آر آلسو دا فیس آف دیٹ ریولیوشن, اینڈ یو آر ان یور 30s. یہ پاکستان میں بہت ریئر بات ہے کہ ینگ مین لائک یور سیلف is in a position of that much importance, of that much sort of value, power. تو مجھے تھوڑا سی اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں. آپ یونائٹڈ کنگڈم میں ہوتے تھے. When did you discover digital assets? When did you come back to Pakistan? How did you build that nexus with the government? Because usually government ایک 30s کے آدمی کی اتنی بات سنتی نہیں ہے. آئی تھنک اس میں اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. ہر چیز میں انسان تو جتنی مرضی محنت کر لے. میں آئی ہیو بین اے ویری میڈیوکر اسٹوڈنٹ, تو وہ جو بھی سن رہا ہے اور اگر وہ سمجھے کہ جی ود ویری میڈیوکر گریڈس, میں لاہور سے ہی پڑھا, اپنے A levels کیے. آئی واز مور ایکسپیریمنٹنگ آن اینی تھنگ آؤٹ سائڈ دا کلاس روم سارٹ آف. تو اس کے بعد میں UK چلا گیا, وہاں پہ
بیچلرس کیا, بیچلرس کے دوران 2 3 4 جابس بھی کیں. محنت جو ہے اس سے کبھی شرمایا نہیں, کیونکہ محنت کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں پتہ تھا. پھر میں وہاں پہ تھا تو میں افریقہ میں جو ہے گریجویشن کے بعد میں ایک اسٹریٹجی کنسلٹنٹ بن گیا. تو میں ایکچولی 16 افریقن کنٹریز خود پھرا ہوں, ایتھوپیا, کینیا, یوگانڈا, تنزانیہ, ملاوی, زیمبیا, نائجیریا, برکینا فاسو, آئیوری کوسٹ. تو ایمرجنگ مارکیٹس میں دیکھ رہا تھا کہ جی کیا اپرچونیٹیز نکلتی ہیں. تو وہیں پہ بھی میں ایک ویل بھی میں نے دیکھا, جو میں نے ایک این جی او پاکستان میں بھی شروع کی 2016 میں, جہاں پہ عورتیں جو ہیں نا وہ پانی مٹکوں کی جگہ ایک پہیے میں ڈال کے لے جائیں. جس طرح اگر آپ نے آج فلائٹ لینی ہے تو وہ آپ اپنا سوٹ کے سر پہ رکھ کے لے جائیں یا گھسیٹ کے لے جائیں. تو اسی وہ 2016 میں شروع کی. تو اگین بات یہ کہ میں ہمیشہ سے کیوروسٹی تھی کہ نئی چیز انوویشن کی. تو میری جرنی شروع ہوتی ہے 2016-17 میں ہی, جب بٹ کوائن میں نے پہلی دفعہ دیکھا, ایتھیریم دیکھا. تو ہم اس میں انوالو ہو گئے. اس وقت مارکیٹ بڑی آئی سی اوز ٹائپ کی تھی, بڑا زیادہ ایجوکیشن لرننگ کا ایکسپیرینس ملا. پھر ہم نے بٹ کوائن مائننگ کچھ شروع کر دی, کیونکہ یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ ڈوم روم میں بجلی فری ہوتی تھی, تو وہیں پہ لگا کے پھر 2016-17 سے میری بٹ کوائن, سوری بٹ کوائن مائننگ کو تھوڑا ایلیبوریٹ کر دیں. ہمیں اس کا بالکل نہیں پتہ. پہلے دن ہمیں ہینڈ آؤٹ آیا نا یہ والا جی, کتنی بجلی ایلوکیٹ ہوگی, ہماری سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا. نو باڈی واز کمپیٹنٹ انف کہ اس کی خبر بنا سکے. بٹ کوائن ہے, کرنسی, اس میں مائننگ آ رہی ہے, بجلی آ رہی ہے, کوئی آئیڈیا نہیں تھا. وہ تھوڑا سا ویورز کے لیے بتا دیں اس کا کیا سلسلہ ہے. دیکھیں, لوگ کہتے ہیں بٹ کوائن ہوا میں ہے. بٹ کوائن ہوا میں نہیں ہے. بٹ کوائن جو ہے نا ایک ایسا ایسٹ ہے جو کہ بیکڈ ہے بائی انرجی, کیونکہ اس میں ہیش ریٹ ہوتا ہے. لوگ ڈفرینٹ مائنرز جو ہے نا, وہ جو ہر بلاک بنتا ہے اس پہ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ اس بلاک کے لیے وہ مائن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑی ڈی سینٹرلائزڈ کرنسی ہے. اس کو میں آپ کو دا رائٹ وے ٹو ایکسپلین دس از کہ گولڈ ہے, ڈالر ہے, وہ سینٹرلائزڈ ہے ڈالر. گولڈ کی بھی سپلائی ہر سال انکریز ہوتی ہے 1.5 سے 2%. بٹ کوائن 21 ملین ہے, 21 ملین سے زیادہ اس کی سپلائی نہیں انکریز ہوگی. یہ ایک ڈی سینٹرلائزڈ فارم آف کرنسی ہے جس میں کوئی مالک نہیں ہے. اس میں جو بیچ والا بندہ ہے نا, جو انٹرمیڈری ہے, اس کو نکال دیا. یہ صرف پیئر ٹو پیئر ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ میرے پاس ہے, جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہے, آپ سے کوئی لے نہیں سکتا. یہ 2008 کا جو فائنینشیل کرائسس آیا, اس کے بعد ستوشی ناکاموٹو کے نام سے ایک ٹیم ہے, ایک انسان ہے, انہوں نے یہ لانچ کیا. اور اس کا پرپز ہی یہ تھا, اور میں ہر کسی کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ 8 پیجز کا بٹ کوائن کا وائٹ پیپر ضرور پڑھے, کہ ان کو پتہ چلے کہ ہمیں تو سکھایا بھی نہیں جاتا نا کہ کانسیپٹ آف منی ہے کیا. صحیح. جبکہ اگر آپ دیکھیں تو جو پی کے آر ہے وہ بٹ کوائن کے اگینسٹ ڈپریشیٹ ہوتا گیا ہے ہر سال. پچھلے آپ 10-12 سال کا چارٹ کھول کے دیکھ لیں تو آئی تھنک یہ کانسیپٹ آف منی اور کانسیپٹ آف انویسٹنگ, اس میں ہم لیٹر ڈسکشن کر دیں گے. بٹ آئی تھنک کہ ہر کسی کو 5 سے 8 سے 10-15 منٹ لگا کے ایک بٹ کوائن ایکسپلینر ویڈیو دیکھنی چاہیے. اینڈ آپ کی جرنی پہ اگر ہم واپس جائیں تو آپ نے پھر بٹ کوائن خریدنا شروع کیا, ایتھیریم خریدنا شروع کیا, اس میں مائننگ شروع کی. ہاؤ ڈز دیٹ دین گو ان ٹو, آپ بائنینس کے کیا کہتے ہیں فاؤنڈر کے ساتھ, قطری انویسٹمنٹ اتھارٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اسٹوڈ نیکسٹ ٹو ٹرمپس انر سرکل ایٹ دا بٹ کوائن کنونشن تھی ویگس میں, بٹ کوائن ویگس کے نام سے. ہاؤ ڈز دیٹ رائز ہیپن, جس طرح ایک واک اس تھرو دا ہول اسٹوری. تو میں تقریباً 2020 سے فل ٹائم کرپٹو میں کام کرنا شروع کر دیا تھا, 2020-2021 سے. اس سے پہلے یہ جب کرونا ہوا تو اگین ٹیکنالوجی کا شوق تھا, تو ہم نے 1 ملین میلز کی ایک, اس سے پہلے ایکچولی پاکستان میں فلڈز آئے تھے 2020 میں. تو اس میں ہم نے سیو پاکستان .کرپٹو ایک انیشیٹو یوز کیا, جسے ہم نے کرپٹو میں پیمنٹس لے کے یہاں پہ افیکٹڈ لوگوں کو دی. ہم نے دنیا کی پہلی NFTs پاکستان سے ایک سوشل انٹرپرائز کے لیے لانچ کی, 2020-21 کی بات ہے. تو یہ آج لوگ کرپٹو یہ 5 سال پہلے ہم نے یہ چیزیں لانچ کر دی ہوئی تھی. تو میں اسپیس میں تھا, لرن کر رہا تھا, ارن کر رہا تھا, فیل ہو رہا تھا
کیونکہ کرپٹو کی جرنی جو ہے نا اس میں فیلئر بہت زیادہ ہے, کیونکہ کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی ہوتی ہے نا تو وہ فرسٹ فیزز میں دیکھتی ہے کہ یار اس کا رائٹ پروڈکٹ مارکیٹ فٹ کدھر ہے. تو میں کافی زیادہ پروجیکٹس کے ساتھ انوالو ہوا. اب ہر مہینے ہی ہر 2 مہینے کسی نئی کنٹری میں ایک کرپٹو کانفرنسز پہ اسکالرشپ سپلائی کر کے جس طرح بھی پہنچا, تو میرا ایک نیٹ ورک بن گیا تھا کرپٹو کے اندر. اسی لیے میں اپنی پوزیشن میں آنے سے پہلے میں یہ جو ٹرمپ کا کرپٹو پروجیکٹ تھا اس کو بھی ایڈوائز کر رہا تھا, ورلڈ لبرٹی فائنینشیل. اس کے علاوہ اور بھی جتنے کرپٹو میں بڑے پروجیکٹس تھے ان میں کسی نہ کسی فارم کی ایڈوائزری یا اس میں انوالومنٹ تھی. پھر نئے نئے پروجیکٹس خود دیکھنا, ڈی سینٹرلائز فائنینس کو سمجھنا, ٹوکنائزیشن کو سمجھنا, NFTs جو نئی کیونکہ یہ ابھی بھی ایوالو اتنی زیادہ ہو رہی ہے اسپیس. اور جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس میں آپ کو اگر آپ اف یو آر ناٹ ان اٹ, اور یہ کوئی تھیوری نہیں آپ کو سکھا سکتی جب تک آپ کے پاس والیٹ نہیں ہے, آپ جا کے چیز لے نہیں رہے, اس کے ساتھ جا کے کھیل نہیں رہے, تو یہ آپ کو سمجھانا بہت مشکل ہے. اٹ از لائک یہ ایک سائنس ہے ان اٹ سیلف. جب تک آپ بٹ کوائن جا کے آج خریدیں گے نہیں اور جا کے خود پڑھیں گے نہیں, اور آپ کو خود ایک جرنی پہ جانا ضروری ہے کہ یہ کیا ہے. ایک تھوڑا سا ہم فیئر تھا, بڑے سینئر لیول سے میرے سے بات ہوئی, بڑی سینئر منسٹر نے مجھے پارلیمنٹ میں روک کے پوچھا جی کیا ہے. ان کا خیال تھا کہ شاید یہ منی لانڈروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ایک ایفرٹ ہے. اس پہ آپ کامنٹ کیجیے. دیکھیے یہ بڑا ایک ٹیبو ہے اور نیوز میں بھی یہ یوز ہوتا ہے. پوری دنیا کا اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے کرپٹو کا دیکھ لیں تو لیس دین 1% جو ہے نا وہ ٹرانزیکشنز کرپٹو کے تھرو ہوتی ہیں. آج بھی ہونڈی حوالہ جو ہے نا اور باقی فارمز وہ 2 to 4% وہ ہے. پورے کرپٹو میں 0.3% جو illicit ٹرانزیکشنز ہیں وہ کرپٹو کے تھرو ہیں, کیونکہ یہ سب پبلک میں ہے, یہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے, مطلب یہ سب بلاک چین پہ ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کون سی ٹرانزیکشن کدھر جا رہی ہے, یہ سب ٹریسیبل ہے. صحیح, یہ سب سے زیادہ ٹریسیبل مینس آف پیمنٹ ہے. تو یہ غلط پرسیپشن ہے. آج بھی گلوبل منی لانڈرنگ بینکس اور کیش اور ادر میڈیمس کے تھرو ہے. صحیح. تو پھر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پاکستان میں آئی بلیو ہم 3rd بگیسٹ مارکیٹ ہیں فار کرپٹو, کیوں اتنی مطلب ہم نے اور کوئی چیز اس طرح اڈاپٹ نہیں کی؟ ایون گورنمنٹ جب اس کے خلاف تھا اس ٹائم بھی اڈاپشن بہت ہائی تھی. کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ پاکستانیوں نے یہ ایک پرٹیکولر چیز میں بہت جلدی سورٹ آف انویسٹ بھی کرنا شروع کیا, سیکھنا بھی شروع کیا اور پیسے بھی کمانا شروع کیا؟ دیکھیے ایک چیز تو اس سے وارنٹ ہوتی ہے کہ پاکستانی یوتھ جو ہے وہ ورلڈ کلاس ہے. ٹیلنٹ وائز آئی کیو بڑا ہائی ہے ہمارا دنیا بھر میں. 3-4 مین فیکٹرز ہیں. ایک آپ ون آف دا لارجسٹ فری لانسر پاپولیشن ہے, تو وہ جو فری لانسرز ہیں وہ اپنی پیمنٹ اسٹیبل کوائنز میں ان کو آ رہی تھی. پھر وہ دیکھ رہے تھے کہ یار یہ پیمنٹ تو آ گئی ہے, اب ہم کیونکہ وہ آن بورڈ تو ہو گئے کرپٹو کے اندر باہر سے جو پیسے آئے, تو اس کو ہم ایکسپیریمنٹ کس طرح کریں. پھر آپ کا ملک ایک ہائپر انفلیشن فیز سے بھی گزرا, تو لوگوں کے پاس ویسے تو ڈالر لینے کی اتنی ایونیوز نہیں تھے, بٹ کیونکہ یہ ان ریگولیٹڈ تھا تو لوگوں نے پھر کرپٹو لے کے اس کو پارک کرنا شروع کر دی ٹو ہیج اگینسٹ دی انفلیشن. پھر آپ ٹریڈیشنلی کہیں پہ بھی جائیں وہ اتنی زیادہ تو آپ سے پیپر ورک مانگ لیتے ہیں. ادھر تو آپ ابھی ڈاؤن لوڈ کر کے اکاؤنٹ کھول لیں, اور آپ اس میں تو 2, 3, 5, $10 سے 3,000-2,500 سے انویسٹمنٹ کی اپنی جرنی شروع کر سکتے ہیں. اور کہاں پہ آپ 2,500 روپے سے اپنی انویسٹمنٹ جرنی شروع کر سکتے ہیں, 2,000 روپے سے. موسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹیشن زیادہ نہیں ہے, ڈاکیومنٹ اور بیریئرز ٹو انٹری بہت کم ہے نا, ہر عام بندہ, اس لیے تو لوگ یہاں پہ لگے ہوئے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے صرف $5 دن کے کمانے ہیں, ہم نے $60 کمانے ہیں, ہم نے سے زیادہ کمانا ہی نہیں ہے. تو جو ٹریڈنگ کی پاپولیشن ہے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ سیل کا بٹن کدھر ہے. اسٹاکس میں نا اور انویسٹمنٹ میں بیچنا اصل آرٹ ہوتا ہے. ادھر لوگوں کو پتا ہے یار میں نے $5-7 اپنے دن کا خرچہ نکالنا ہے, 2,500-3,000 روپیہ. اس لیے بھی اس کی اڈاپشن بہت زیادہ ہے کہ لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں. صحیح. اینڈ سر میں اگر آپ کی اسٹوری پہ واپس جاؤں, اگر آپ اس چیز میں تھے, اتنا پیسہ تھا اور بن بھی رہا ہے, بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن نے کرپٹو میں بہت ماشاء اللہ پیسے کمائے ہیں. اف یو ار ان دیٹ فیز, یو ار اے ینگ مین, وائی ناٹ
continue making money in crypto and being an entrepreneur, یہ گورنمنٹ کی طرف آنا یا پاکستان میں انوالو ہونا. پاکستان ایک بڑی ڈیفیکلٹ مارکیٹ ہے کریک کرنا ہر قسم کے لیے کی چیز کے لیے. تو کیوں ایک آدمی جو اپنی 30s میں ہے, ماشاء اللہ سکسیزفل ہے, اتنی ڈفرینٹ بورڈ کی ایڈوائزری بیٹھا ہوا ہے, پاکستان کیوں آنا آپ کو لگا کہ از دا رائٹ موو؟ I think with all the difficulties that one faces, it is still a great pleasure to serve your country. جو بھی ہوں, at the end of the day میں جتنی مرضی انگلش بول لوں یا کوئی اور لینگویج بول لوں, ہوں تو پاکستانی نا, یہ تو چینج نہیں کر سکتا. That's good thing, very positive. تو اور میجورٹی آف دس کنٹری از ینگ پیپل. تو مجھے ایک لگا کہ یہ جب فائنانس منسٹری اس کو دیکھ رہی تھی اور وہ لوگوں کو دیکھ رہی تھی, اور تب میرا کانٹیکٹ ہوا, تو ایک طرف آف کورس میری پرائیویٹ اپنی کمرشل ایکٹیویٹیز, اپنی لائف تھی, بٹ دوسری طرف ایک اپرچونیٹی تھی ٹو سرو دا کنٹری. اور میں کیونکہ ہمیشہ سے زندگی میں ود سوشل انٹرپرائزز جو یو کے میں کیا, امپیکٹ آئی تھنک اگر سکسیس خالی آپ تک رہ جاتی ہے نا آپ کی لائف ٹائم میں, تو وہ ریئلی سکسیس نہیں ہے. آئی تھنک اگر آپ اپنی زندگی میں رہتے ہوئے ایک بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں, تو اس سے بڑا کوئی سیٹسفیکشن والی چیز نہیں ہے. اور جہاں پہ ابھی ہمارا ملک ہے, جہاں پہ سب سے بڑی اس وقت دنیا کی ایک ینگ پاپولیشن ہے جو ڈیجیٹلی نیٹو ہے, اگر ہم اس کو کسی طرح چینلائز کر دیں ان رائٹ پالیسیز کی وجہ سے, کہ اس یوتھ کو یہ نہ لگے کہ جب تک پاکستان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا میں سکسیزفل نہیں ہوں گا. ابھی تو ایک ہی فارمولا ہے نا, پروبیبلٹی آف سکسیز جیسے ہی آپ پاکستان سے نکلیں گے آپ کی انکریز ہو جاتی ہے. تو وہ ہم پالیسیز, کیونکہ یہی لوگ ہیں نا جو باقیوں کی بیلنس شیٹس کو گرو کر رہے ہیں, جو باقیوں کو امیر کر رہے ہیں, تو ہم وہی سب کچھ یہ نئی ٹیکنالوجیز یوز کر کے, اور جو بلاک چین میں ہو رہا ہے, بڑے بڑے پاکستانیوں نے بڑے اچھے پروجیکٹس لانچ کر کے, اور یہ جو ہماری فری لانسر یوتھ ہے یہ کس طرح بلاک چین میں اور جو باقی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں اس میں ہم برانڈ بنے ہیں, پاکستان وہ برانڈ ہو. آج دنیا بات پاکستان کی کر رہی ہے کہ پاکستان فائنینشیل انوویشن میں اتنا آگے نکل گیا ہے. تو اسی دیٹ واز دا پرپز, دیٹ واز دا ویژن اینڈ دی ایم. اور اس میں اگر میری کسی قسم کی ایک تھوڑی چھوٹی سی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے تو میرے حساب سے کوئی ادر, دیر از نو ادر آنر دیٹ از بگر دین دس. آپ ایس اے پی ایم بنے, اس کے بعد یو اسٹیپ ڈاؤن ان اگست آئی تھنک 2025 میں. واٹ واز دا چینج ان دیٹ رول؟ ابھی گورنمنٹ میں بھی یہ چیزیں نہیں بن رہی ہیں, ادارے بن رہے ہیں. کین یو واک اس تھرو یور جرنی ود ان دا گورنمنٹ؟ وہ ایس اے پی ایم سے جو آپ نے اسٹیپ ڈاؤن کیا تو کیا کیا, کیوں کیا؟ تو جب میں آیا تو آئی واز اپوائنٹڈ ایز دا سی ای او آف دا پاکستان کرپٹو کاؤنسل. اس سے پہلے چیف ایڈوائزر ٹو دا فائنانس منسٹر, پھر سی ای او آف دا پاکستان کرپٹو کاؤنسل, دین ایس اے پی ایم آن کرپٹو اینڈ بلاک چین ٹو دا پرائم منسٹر, اور پھر اس کے بعد چیئرمین آف دا پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی. اگر آپ ایس اے پی ایم ہیں تو آپ کسی اتھارٹی کے چیئرمین نہیں ہو سکتے. تو دیٹ از وائی آئی ہیڈ ٹو ریزائن, اینڈ آل آف دس آئی ہیو ڈن پرو بونو فار دا گورنمنٹ اینڈ فار دا کنٹری, کہ میں اگین اپنے اگر کوئی کنٹریبیوشن دے سکوں تو دس از مائی وے آف پیئنگ بیک ٹو مائی کنٹری, کیونکہ جو بھی ہوں آج پاکستان کی وجہ سے ہوں. ویری گڈ, آئی ڈو اپریشیٹ. تو یہ میری جرنی رہی ہے پچھلے 12 مہینے میں. ہم نے اس طرح چیزوں کو ایوالو کیا ہے ود اے لاٹ آف سپورٹ فرام ود ان پاکستان اینڈ گریٹ انڈسٹری ایکسپرٹ فرام آؤٹ سائڈ پاکستان, کہ ہم نے ماڈلس دیکھے کہ ہانگ کانگ میں کس طرح ہوا, دبئی میں کس طرح ہوا, سنگاپور میں کس طرح ہوا, یو ایس اے کس طرح کر رہا ہے, اینڈ کیپنگ ان مائنڈ کہ ہم نے یہ تقریباً 1 سال سے کم میں کیا ہے. دبئی کے پاس سارا برانڈنگ ہے, انٹلیکچوئل کیپٹل ہے, جو ہے ویسے کیپٹل ہے. ہانگ کانگ کے پاس انوائرمنٹ ہے, انٹلیکچوئل کیپٹل ہے, ہیومن کیپٹل ہے, ویسے بھی کیپٹل ہے, ٹھیک ہے. سنگاپور ہو گیا, ان سب کو 3-3 4-4 سال 2-2 سال لگے ہیں کرتے ہوئے. بٹ اسی ملک سے انہی لوگوں کے ساتھ ہم نے یہاں پہ یہ ایک چیز کیا. تو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ اگر ہم ٹیکنالوجی کو خالی فوکس کر لیں اور ٹیکنالوجی کو ٹھیک طرح ریگولیٹ کر دیں اور فیسیلیٹیٹ کر دیں, فری لانسرز کے جو مسئلے ہیں ختم کر دیں, ہم پاکستان کو یہ جو ابھی ہم سروس بیسڈ انڈسٹری ہے نا کہ جی اس کے ان کو ہم پروڈکٹ بیسڈ انڈسٹری میں لے ہیں, بلڈرز کر دیں ان کو ہم.
کیسے کریں گے بلڈرز؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ابھی میں نے دیکھا بھی تھا، آپ نے کچھ مہینے پہلے بات کی تھی کہ جو ایکسیس انرجی ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹو مائن کرپٹو کرنسی. کیا پاور ڈویژن یہ ساری چیزیں پاکستان میں، جہاں ابھی بھی اوبیسلی آپ کو پتہ ہے مسئلے مسائل تو بہت ہیں، آج سے کوئی گھنٹہ پہلے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اوبیسلی پیٹرول پرائسز بیکاز آف دا وار گوئنگ آؤٹ کنٹرول، ایسے ملک میں انوویشن لانا، آئی لو دا سینٹیمنٹ اینڈ ایز اے ینگ پرسن اللہ کرے ہو جائے، لیکن اگر آپ مجھے واک تھرو کریں کہ کیسے ہم جائیں گے ایک سروس انڈسٹری سے ایک پروڈکٹ انڈسٹری، اور اس میں کیا کیا اسٹیپس لیے جاتے ہیں. کین وی ایکچولی مائن دی ایکسیس انرجی، کین وی ایکچولی یوز دیز تھنگز. آئی انڈرسٹینڈ کہ ایک بائی ان تو ہے جس طرح آپ نے بتایا بھی گورنمنٹ سے، اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن اس کی پلان کیا ہے؟ مطلب اگر آپ مجھے تھوڑا سا واک تھرو کریں. انوویشن جو ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ضرورت، وہ اردو کا کیا فریز ہے کہ جی جو ہے ایجاد ضرورت کی ماں ہے اور باپ بھی ہے. تو میں تو بڑا پازیٹیو ہوں کہ یہ جو ہمارے سارے پچھلے 70-80 سال کے مسئلے ہیں نا، ان کو ہمیں ٹیکنالوجی سے سالو کر کے ایک پلے بک بنانی چاہیے کہ باقی پوری دنیا دیکھے. آج جس طرح موروکو سے ملیشیا اور IMF کے انڈر جتنی اور ملک ہیں، پاکستان سے وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح ریگولیٹ کیا. تو وہ جو ہمارے سارے مسئلے ہیں نا، آئی ایم ویری پازیٹیو اباؤٹ اٹ کہ اگر رائٹ ٹیم مل جائے، رائٹ پالیسی آ جائے، رائٹ مینڈیٹ مل جائے تو ہم اس کو بدل سکتے ہیں. اب پاور کی آپ نے جہاں تک بات کی، ایک ایکسیس الیکٹریسٹی تو ہے پاکستان میں، پروڈیوس ہوتی ہے، ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتی. اب آپ کو پتہ ہے کہ بھوٹان جو ہے اس کا 38% GDP بٹ کوائن مائننگ کے تھرو آ رہا ہے. ایتھوپیا نے اگر $1.5-2 بلین اپنی ٹریجری میں بٹ کوائن مائننگ کے تھرو ایڈ کیا ہے. تو یہ کوئی، میں ایسی بات تو نہیں کر رہا کہ ہم نے مارس سے کوئی چیز لے کے آنی ہے، یہ ماڈلز پوری دنیا میں چل ہی گئے ہیں نا. آف کورس ادھر گریں زیادہ لگی ہوئی ہیں کھولنے والی. ہاں، وہی ہمارا کنسرن تھا. تو میرے حساب سے جو اللہ یہاں تک لے آئے اس سے آگے بھی لے جائے گا. ایک آپ نے ٹیم بلڈ کرنے کی بات کی، یہاں ایک ہمیشہ ہم نے دیکھا جو پرابلم جو ہوتی ہے، رائٹ جاب کے لیے رائٹ پرسن سلیکٹ نہیں ہوتا. وہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ابھی لوگ ہائرنگ کر رہے ہیں، آپ نئی ٹیم ڈیولپ کر رہے ہیں، آپ کو فری ہینڈ ہی ہوگا یقیناً. کیا شور ہے آپ کو رائٹ پرسن رائٹ جاب کے لیے مل جائیں گے اور آپ سلیکٹ کر پائیں گے ان کو؟ میرا اوپینین اس میں یہ ہے کہ an empty chair is better than a wrong person sitting on that chair. I agree. لیکن پاکستان میں ہمیشہ کہنے کی حد تک یہ ہوتا ہے، جب سلیکشن کی باری آئی یا کسی بھی شعبے میں، پھر اپنے میرا لگتا لگاتا دوست بانجا بھتیجا پولیٹیکل ایفیلیشن کی اور ہڈن پریشرز آ کے ایسے لوگ آتے ہیں جو کمپیٹنٹ انف نہیں ہوتے ٹو ڈو دا جاب. اب ایک بڑی چیلنج ہے آپ کے لیے، ہاؤ ول یو اوور کم دس چیلنج؟ دیکھیں، ہماری ایک ریکروٹمنٹ کمیٹی بن گئی ہے اور ہم آئیڈلی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بیسٹ آف دا بیسٹ ٹیلنٹ ریکروٹ کریں. اس پہ تو ہم کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے. کیونکہ آپ دیکھیں ایک آرگنائزیشن اور دوسری آرگنائزیشن کے اندر جو فرق ہوتا ہے نا، وہ لوگ ہی ہوتے ہیں. یس، پیپل میک ڈفرینس. ٹھیک ہے نا، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی فرق ہے. اور اس میں تو میں میری سائڈ سے تو میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہونے دوں گا. آپ کو فری ہینڈ ہے اتھارٹیز کی طرف سے؟ جی بالکل، وی آر این اٹانومس آرگنائزیشن اور ہمارے پاس اٹانومی ہے. اور ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی اگر ہم اس میں وہ لوگ لے آئیں جو کہ کمپٹنٹ نہیں ہیں. اگر میرے سے زیادہ کوئی اور کمپٹنٹ ہے، آئی ووڈ لو دیم ٹو کم اینڈ ایون ٹیک مائی پوزیشن. کیونکہ یہ کسی فرد سے اوپر ہے، یہ 100 ملین یوتھ کے لیے. اگر ہم ابھی رائٹ کریکٹ ریلز بلڈ کر دیں گے تو اس کے بہت زیادہ امپیکٹس ہیں فیوچر کے لیے، پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے. گریٹ جی، گریٹ. بلال صاحب مجھے بتائیں، ہم نے بولڈ اکنامک پیوٹس پہلے بھی کوشش کی ہے، ریکڈیک ہو گیا، سی پیک ہو گیا، ایسی چیزیں. اکثر جو ایشو آتا ہے، ایٹ لیسٹ جو ہمیں بتایا جاتا ہے مجھ جیسے لے مین کو، کہ یار کنٹینیوٹی نہیں ہے. حکومت آتی ہے، حکومت جاتی ہے، پچھلی حکومت کی کوئی پالیسی، اس حکومت کی کوئی پالیسی. اب یہ بھی چیز ایسی ہے جہاں آپ ابھی کھڑے ہوئے ہیں کہ از اٹ اے سچویشن جو
اگین لیمین ٹرمز میں بات کروں, ادر دین دا نیوکلیر بام, کوئی چیز پاکستان میں کنٹینیوٹی کے ساتھ میں نے تو نہیں دیکھی نا. وہ ایک کنسسٹنٹ, کوئی کہتا ہے ڈیم بناؤ, کوئی کہتا ہے بند کرو, کوئی کہتا ہے سی پیک کرو, کوئی کہتا ہے نہ کرو. ہاؤ ڈو وی نو کہ یہ آج کا فلیور نہیں ہے اور کل جی اگلی حکومت آئی جو بھی وہ ہو اور وہ کہہ کہ نہیں یار یہ نہیں میں نے کرنا. میرے حساب سے بلاک چین ہو گیا, اے آئی ہو گئی, روبوٹکس ہو گیا, کوانٹم ہو گیا, میں ان کو نیوکلیر کی طرح ہی پلیس کروں گا, کیونکہ اس میں پرائس آف ان ایکشن از وے گریٹر دین دا پرائس آف ایکشن. ان ٹیکنالوجیز میں یا آپ کریٹر بن کے رہیں گے یا آپ کنزیومر بن کے رہیں گے, بیچ والی کہانی نہیں ہے. دس از ایز کریٹیکل ایز دا نیوکلیئر آف پاکستان, یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی اور ٹیکنالوجیکل شفٹ تھا نا, وہ پاکستان نے .com ببل تھا, اس میں ہم نہیں پرفارم کر سکے. اور ٹریڈیشنلی بھی آپ دیکھ لیں, پاکستان سے پہلے بھی جو پرنٹنگ پریس آیا کئی سال پہلے, الیکٹریسٹی آئی, یہ سب بڑے کیپٹل انٹینسو انڈسٹریز تھیں, ٹھیک ہے. صحیح. اب وہ سارے بیریئرز ٹوٹ گئے. اب صرف بیریئر ہے اسکل کا, ایک لیپ ٹاپ کا اور ایک انٹرنیٹ کنیکشن کا. تو آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ ہمارا فری لانسر پروڈکٹ میں کس طرح کنورٹ کرے گا اپنے آپ کو, وہ سارے جو ٹریڈیشنلی اس کو کیپٹل چاہیے تھا, بڑے سرورز چاہیے تھے, اتنے انجینئرس چاہیے تھے, وہ ختم ہو گئی کہانی. اب تو آپ کو کلاؤڈ کوڈ ہے آپ کے پاس لویبل, آپ کے پاس کرسر ہے, آپ کے پاس اتنی زیادہ ایپس آ گئی ہیں یہ ساری, جو جس نے ٹریڈیشنل بیریئرز ختم کر دیے. آپ بلڈ کرنا شروع کریں. آج دنیا بلڈ کر رہی ہے, سنگل پرسن $1 بلین کمپنیز بن گئی ہیں, یو ایس اے میں بنا لی. اس کے پاس بھی وہی ٹولز کا ایکسیس ہے جو یہاں پہ بیٹھے آپ کے اور میرے پاس ہے. اب ہم اپنا ٹائم کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں, جو کہ سب سے بڑا ایسٹ ہے, وہ ہم یا ٹک ٹاک کے دیکھ کے کر لیں, یا ہم باہر پھر کے کر لیں, یا ہم ڈرامے دیکھ لیں, یا ہم اپنے ٹائم کو انویسٹ کر دیں اور جا کے فری MIT کے کورسز کریں, جو پڑھے ہوئے ہیں, اسٹینفرڈ کے کورسز کریں, پڑھے ہوئے ہیں. دیکھیں, آپ کی ڈگری سے نہیں اب کام چلے گا, اب آپ کے پورٹ فولیو سے کام چلے گا کہ آپ نے آج تک بلڈ کیا کیا, آپ کتنے یہ نئی ٹیکنالوجیز پہ نیٹو ہیں. کیونکہ ہر کمپنی, یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے ایکچولی پاکستان کے لیے. US میں ملینز آف بزنسز ہیں, ان سب نے اپنے آپ کو مرج کرنا ہے اس نئی ٹیکنالوجی میں. ہمارے پاس وہ یوتھ ہے جو کہ جس کو اگر رائٹ ڈائریکشن دی جائے تو ریمیٹنس ہمارا کہیں سے کہیں جا سکتا ہے, ہماری ایکسپورٹس کہیں سے کہیں جا سکتی ہیں, یہ سارے پروڈکٹس یہاں سے بلڈ ہو سکتے ہیں. صحیح. اور اگر میں آپ سے اسی میں پوچھوں, دیکھیں جس طرح AI ہے, LLMs ہیں, وہ تو obviously they require a very significant investment and things like that. وہ تو چلیں یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہوں گی. روبوٹکس بھی آپ دیکھیں, چائنا از ایٹ دا فور فرنٹ آف اٹ. آپ نے جس طرح بات کی, بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ یہ ہے ایک اتنا بڑا ڈسرپٹ کہ یہاں آپ اس کے فرنٹ رنر ہوں گے یا آپ بالکل اس کے یوزر لیول پہ ہوں گے. کیونکہ میں کبھی کبھار سوچتا بھی ہوں نا, جب ہم کہتے ہیں کہ یار جاب لیسنس پاکستان میں ہو رہی ہے, پھر ساتھ آپ دیکھتے ہیں دا وے آپ نے کلاؤڈ کی بات کی, رائٹ, کوڈنگ از ناؤ یو ڈونٹ نیڈ ایز مینی سافٹ ویئر ڈیولپرز. کچھ سالوں میں روبوٹکس ایسی ہوں گی کہ جو گارڈ بھی باہر کھڑا ہوا ہے وہ بھی ایک روبوٹ سے ریپلیس ہو سکتا ہے. جس لیول پہ یہ ٹیکنالوجیز آ رہی ہے اور جس لیول پہ چائنا, یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایسے ملک آپریٹ کر رہے ہیں, اوکے یس دیر از این ایلیمنٹ آف کرپٹو, تو ہم چلو مائننگ کر سکتے ہیں, ایسی چیزیں کر سکتے ہیں, ٹریڈنگ کر سکتے ہیں, لیکن جو ہارڈ کور ٹیک ہے, ڈیپ ٹیک جو ہے, اس میں پاکستان کیا حصہ مطلب پلے کر سکتی ہے؟ اگین بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے. چائنا اس ڈیکیڈ میں روبوٹس میں سب سے آگے رہے گا, کیونکہ ان کے پاس سپلائی چین ہے, چیزیں ہیں بلڈ کرنے والی. بٹ وہ دیکھیں نا, وہ جب روبوٹس بن جائیں گے تو وہ روبوٹس جب ایکسپورٹ ہوں گے چائنا سے, تو ان کے اوپر والی جو سافٹ ویئر کی لیئر ہے وہ پاکستانیز کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے. ان کو ٹرین کرنا ہوگا ہر سچویشن کے لیے. یہ چائنا سے نہیں سارے روبوٹ ٹرین ہو کے جائیں گے. اس کے اوپر جو سافٹ ویئر لیئر ہے, وہ ٹیکسٹائلز میں کس طرح چلنا ہے, وہ ایگری میں کس طرح چلنا ہے, یہ اتنی بڑی مارکیٹ کھل رہی ہے جس میں اگر ہم ابھی سے تیار ہونا شروع ہو جائیں گے, we can never beat China on the hardware side of things, right? Neither we can beat USA on frontier models. But ان models کے اوپر بھی تو چیزیں بننی ہیں جو پاکستانی اپنی ہم پرابلم سٹیٹمنٹس
ایگریکلچر کی ییلڈ کس طرح گرو کر سکتے ہیں, ہم اپنا میڈیکل کس طرح بہتر کر سکتے ہیں, ہم اپنی ایجوکیشن کس طرح بہتر کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم ان ماڈلز, اوپن سورس ماڈلز کے اوپر بنا کے یہاں سے کمپنیز بنا کے بیچیں. could you say it's similar to جس طرح انڈیا نے ایک sort of tech bubble ride کیا, بے شک obviously forefront امریکہ تھا, لیکن انڈیا was able to sort of latch on to the tech revolution in the early 2000s. ان نے بہت سارے کام ابھی بھی کرتے ہیں, they have a booming IT industry. Do you think it can be similar to that, کیونکہ انہوں نے ایک .com bubble کافی حد تک اور سوشل میڈیا کی رائز کو کافی حد تک انکیش کیا. It could be bigger than that because you have AI and then you have physical AI. بہت بڑی ٹارگیٹ آڈینس ہے, ٹارگیٹ مارکیٹ ہے یہ. تو اگر ہم اس کی پالیسیز ابھی سے بنانا شروع کر دیں گے, اپنے ڈیولپرس کو ابھی سے ٹرین کرنا شروع کر دیں گے, ان کو ڈائریکشن دے دیں گے. وی شوڈ ورک ویری کلوزلی ود چائنا آن ہیومرائڈز, روبوٹس, ڈرونس. کیونکہ آپ دیکھ لیں نا, یوکرین اور رشیا کی جنگ میں بھی جو ڈرون کے اوپر سافٹ ویئر پیلنٹیئر کا تھا, اس کی ایکوریسی کیا تھی. یہ پوری ایک لو ایویشن انڈسٹری بننی ہے جہاں پہ ڈرون ڈلیوری ہونی ہے. مینوفیکچرنگ تو چلیں وہ بھی کر دیں گے, مینوفیکچرنگ ڈرونس کی اتنی ڈیفیکلٹ نہیں ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں. بٹ سافٹ ویئر پلے اس وقت اگر آپ دیکھیں جو دنیا کی ٹاپ کمپنیز ہیں, دے آر سافٹ ویئر کمپنیز, رائٹ. اینتھروپک کو دیکھ لیں آپ, کس طرح اس کا ریویو. تو ہم ان سافٹ ویئر کمپنیز نے جو زندگی آسان کر دی ہے, اس کے اوپر ہم اپنی سوشل اکنامک پرابلمس کو چینج کر کے خود ایسے پروڈکٹس بنائیں کہ جو یہاں سے بیٹھ کے کینیا میں ہم بیچ رہے ہوں, نائجیریا میں بیچ رہے ہوں, ساؤتھ امریکہ میں بیچ رہے ہوں. ابھی آپ کے ملک کی ایک برانڈنگ تو بڑی زبردست ہو گئی نا. اس وقت پیپل وانٹ ٹو ورک ود پاکستان, پیپل وانٹ ٹو نو واٹ از پاکستان اپ ٹو, ایوری ون. سو یہ آپ کی ملک کی لیڈرشپ نے اتنی بڑی سیلز اینڈ مارکیٹنگ ایکٹیویٹی, ہر جو بندہ بزنس میں ہے, جو بندہ یہاں سے کچھ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہا ہے, ان کے لیے کر دی ہے. برانڈنگ ایکسرسائز, کلوزنگ آپ نے خود کرنی ہے. پلس کہ ایسا آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ ہمارے 2 امپورٹنٹ شعبے ہیں جو لیک کرتے ہیں اور موسٹ امپورٹنٹ ہیں, مینوفیکچرنگ اینڈ ایگری, کہ آپ اپنے جب پاس ویری ہیپی کہ آپ کے آئیڈیاز میں نے سنے, ان کو کنیکٹ کریں, ادھر اپنی ٹیکنالوجی کا استعمال لے کے ان دونوں شعبوں کو بوسٹ کرنے کے لیے کوئی پلان ہے آپ کے پاس فیوچر میں؟ دیکھیے, میں تو ان مائی ہمبل کیپیسٹی آف دا چیئرمین آف پی وارا, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ٹوکنائزیشن کو کس طرح کر سکیں, اور اس میں ہم سینڈ باکس میں یہ بھی ایکسپلور کر رہے ہیں. ایک تو ہم ریئل اسٹیٹ, ایک بہت دیکھیں نا, پاکستانیوں کے پاس کبھی انویسٹمنٹ کرنے کی اپرچونیٹی نہیں رہی. یا آپ گاڑی لے لیں, یا آپ آئی فون لے لیں, یا آپ جو ہے لگژریز کی طرف جاتے ہیں, یا آپ پلاٹ لے لیں, یا آئی فون لے لیں, یا گاڑی لے لیں. یہ 3 ایسٹ کلاس ہے نا پاکستان میں. بالکل. تو ٹوکنائزیشن ایک اتنی خوبصورت ٹیکنالوجی ہے کہ وہ ایک ریئل اسٹیٹ, مطلب میں یہ کل بھی بتا رہا تھا, میں نے $13 کا ایک انویسٹمنٹ کی, $13 کی میں نے ایک پراپرٹی خریدی ہے, ایک پراپرٹی میں حصہ خریدا جس پہ مجھے 6% ییلڈ آئے گا. میں ایکسپیریمنٹ, اگین اسٹوڈنٹ آف ٹیکنالوجی ہوں, جب تک ایکسپیریمنٹ نہیں کروں گا, سیکھوں گا نہیں تو اپنے ملک کی خدمت نہیں کر سکتا. تو آپ سوچیں کہ اگر ہر کسی کے پاس 10-15 ہزار روپے سے ایک فار انسٹنس پراپرٹی میں انویسٹ کرنے کی اپرچونیٹی آ جاتی ہے, کہ ضروری نہیں ہے کہ جی 1 کروڑ 1.5 کروڑ نہیں ہوگا تو میں کر نہیں سکوں گا, اور اس پہ رینٹل ییلڈ بھی آ رہا ہے ہر سال کا. میں یہ صرف ایک ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی آپ سے بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ پاکستان اس وقت پچھلے سال ہی آئی تھنک 90 بلین روپیز کی گرانٹ دی ہے ہم نے ریمیٹنس لے کے آنے کے لیے, ٹرو, بینکس وغیرہ کو انسینٹو دیے ہیں. اس سے پہلے 200 بلین روپیز تھا, ویری سبسٹینشیل نمبرس. یہ ان شاء اللہ تعالیٰ چینج ہو سکتا ہے وتھ اسٹیبل کوائن سیٹلمنٹ. تو ہم اس چیز پہ ورک کریں کہ ہم اسٹیبل کوائنس کو لے کے آئیں, اور یہ جو پیسہ آ رہا ہے جس میڈیم سے ابھی آ رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ دینا پڑتا ہے, اس کو ہم ایلیمنیٹ کریں. تو ہم ان کیپیسٹیز میں لیکیج کریں. بٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آف ٹیکنالوجی, ایگریکلچر میں ہمارا ییلڈ کم ہے اس ریجن میں. ہم برازیل کی ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں, دیکھیں وہاں پہ ڈرون فارمنگ ہو رہی ہے. آپ ڈیٹا کو یوز کریں نا, ڈیٹا کو یوز کر کے آپ اپنی پریڈکٹیبلٹی میں آ سکتے ہیں. اور ڈرونس اور روبوٹکس, اب تو چائنا میں روبوٹکس بھی کری ہے, بٹ یہ ساری جو ٹیکنالوجیز ہیں نا, یہ ہمیں ان سالوں کے لیے میک اپ کر سکتی ہے جن سالوں میں پاکستان پیچھے رہ گیا ہے. اور اگین یہ کوئی میں نئی نیوکلیئر بات نہیں کر رہا,
یہ ساری چیزیں باقی ملکوں میں ہو رہی ہیں, ہمیں صرف وہاں سے رائٹ چیزیں دیکھنی ہے اور اپنے مسئلوں میں لا کے پلگ ان کر دینی ہے. نہیں, اگر آبویسلی وہ فریم ورک کریٹ ہو جائے تو اس سے بہتر تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے جس طریقے سے انڈیا نے کیا, تو ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ کی کافی بات ہوتی ہے ہمارے پڑوس میں انڈیا میں آپ کے خلاف اور اس پورے کرپٹو سورٹ آف موو کے خلاف. ڈو یو تھنک دیٹس این ایلیمنٹ آف فیئر اور ڈو یو تھنک دیٹس این ایلیمنٹ آف بس ایک ٹپکل یہ تو ہوتا ہی ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا؟ آئی تھنک ہسٹوریکلی پاکستان کبھی بھی ٹیکنالوجی میں انڈیا سے آگے نہیں رہا, یا ہم ویسے بھی کبھی بھی ٹیکنالوجی ہماری از ناٹ ون آف آور برانڈنگ, بٹ کرپٹو کو لے کے, ڈیجیٹل ایسٹس کو لے کے ہم کافی جلد سے چیزیں کر پائے ہیں, جس کی وجہ سے پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے کرپٹو کی. جو پڑوسی کر رہے ہیں, آئی تھنک کہ I can't comment on that, but اگر پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو I'm super happy اور پازیٹیولی ہو رہی ہے. nothing makes me more prouder. پازیٹیو تو ہو رہی ہے جی. سر مجھے بتائیں کہ جہاں تک آپ نے ابھی بات کی نا کہ ہم یہ فریم ورکس کریٹ کریں گے, ایسی چیزیں کریں گے, اب اس میں گورنمنٹ کی بائی ان ہے, ایک لانگر ٹرم چیز ہے. دنیا میں بھی ہم ایسے دیکھ رہے ہیں, مثال کے طور پہ اگر میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات کروں تو اٹس ویری, ٹرمپ از ویری پرو کرپٹو, ہی از ویری پرو دیز ٹیکنالوجیز. دنیا میں کتنا بڑا شفٹ ہے, بیکاز یوزلی یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بزنس لیول پہ ہو رہی ہوتی ہیں. گورنمنٹ لیول پہ میں نے ایٹ لیسٹ, شاید آئی کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, گورنمنٹ لیول پہ اس طرح دیکھنا کہ دیر از این انٹرسٹ, جس طرح ہم نے بات کی پاکستان کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی انٹرسٹ, یہاں فار ایگزامپل یونائٹڈ اسٹیٹس کی, یہ کیا جو پچھلے .com ان سب سے اتنا بڑا ہے اس لیے ایک ہر لیول پہ اس چیز پہ اتنا انٹرسٹ لیا جا رہا ہے, کین اٹ ایکچولی ون ڈے ریپلیس دا ڈالر اور کرنسی ایز وی نو اٹ؟ کیا یہ ایکچولی ایسی چیزیں ہیں یا دس از مور آف اے پرٹیکولرلی دیٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پرٹیکولرلی لائکس دس؟ یہ واٹس دا ڈفرنس؟ کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ یہ ایک ٹیکنالوجی اپ گریڈ ہے ود ان جو پرانا فائنینشیل سسٹم تھا. یہ کسی اسپیسیفک پولیٹیکل تھاٹ کا پروسیس نہیں ہے. اگر ہوتا تو آج بلیک راک جو دنیا کا سب سے بڑا ایسٹ مینیجر ہے, $14 ٹریلین, صرف امریکہ اور چائنا کی GDP اس کمپنی سے بڑی ہے. انہوں نے اپنا پورا فنڈ کھول لیا جو ٹوکنائزیشن, جو بلاک چین پہ آ رہا ہے. ان کا جو CEO ہے, جو چیئرمین ہے, وہ کہتا ہے کہ جی ہر ایسٹ کو ٹوکنائز ہونا ہے, ایوری بانڈ, ایوری اسٹاک, ایوری تھنگ ول بی ٹوکنائز. فرینکلن ٹیمپلٹن, نیو یارک اسٹاک ایکسچینج ٹوکنائزیشن لیئر پہ چلی گئی ہے. تو آپ دنیا کے بڑے بینکس, JP مورگن, مورگن اسٹینلی, یہ ایک فائنینشیل اپ گریڈ ہے. پورا سسٹم پرانا چل رہا تھا. تو یہ کوئی فیڈ نہیں ہے کہ مطلب یہ کوئی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی اس کی ہائپ ہے تو یہ چل رہا ہے. آپ نے پتہ نہیں دیکھا یا نہیں کہ US ملٹری نے آ کے اور ابھی جو سیکرٹری آف وار, انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم پینٹاگون میں بٹ کوائن کا نوڈ چلا رہے ہیں. ان کے آرمی 4 اسٹار جنرل نے آ کے کہا ہے انہوں سینٹ میں کہ جی وی آر ایکسپیریمنٹنگ بٹ کوائن, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں ایز اے ساورن ٹول. تو یہ نئی ڈیولپمنٹس ہیں وچ آر ابو اینڈ بیونڈ اینی پرسن. یہ دس از دا فیوچر آف فائنانس. And does Pakistan and United States alignment on the future of finance help its current relationship? I think اگر پاکستان is being seen from a lens of technology, talent and the potential that there is, اور اس سے ہماری خالی الائنمنٹ US نہیں پوری دنیا سے ہونی چاہیے کہ ان کو پتہ ہو کہ یہ ایک فارورڈ لکنگ کنٹری ہے. ادھر ڈیجیٹلی نیٹو یوتھ ہے جو خالی کنزیومر نہیں ہے, بلڈرز بھی ہیں. دنیا کی ون آف دا بگیسٹ فری لانسر مارکیٹ ہے, کیونکہ پوری دنیا نے ابھی یہ چیزیں انٹیگریٹ کرنی ہے. AI جتنی بھی آ جائے گی, آپ کو ہیومن تو چاہیے ہوگا ان دا لوپ. تو وہ جو باقی کسی ملک نے جا کے بزنس اٹھانا ہے وہ ہم کیوں نہ اٹھائیں. اور اس میں اگر پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے اور پاکستان سے اگر بات کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ پوٹینشیل ہے, یہاں پہ کرپٹو یوزرز ہیں, آئی تھنک دیٹ از گریٹ. صحیح. اس میں رسک کتنا کا انوالو ہے اگر بندہ کرپٹو میں یا بائنس میں انویسٹمنٹ کرے؟ رسک فیکٹر کتنے % ہے؟
دیکھیں میں کوئی انویسٹمنٹ ایڈوائزر تو ہوں نہیں, بٹ ایک سمپل فارمولا ہے کہ نیور انویسٹ واٹ یو کین ناٹ افورڈ ٹو لوز. جس طرح آپ اسٹاکس میں کرتے ہیں تو آپ اپنی پوری ڈیو ڈیلیجنس کریں, آپ چیز کو سمجھیں, اور پھر جا کے آپ پیسیو انویسٹمنٹ میں ضرور فوکس کریں. کیونکہ اگین لیری فنگ جو دنیا کا سب سے بڑا ایسٹ مینیجر ہے, اس نے کہا کہ یو ایس کے صرف 40% لوگ اس وقت کیپٹل مارکیٹس میں انوالوڈ نہیں ہیں, 40%. اس نے کہا یہ کرائسس ہے. ہمارے 0.02% پاپولیشن کیپٹل مارکیٹس میں انوالوڈ ہے, اس کے 60% ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے یہ ایک کرائسس سچویشن ہے. ہماری اتنی چھوٹ, یہ کیپٹل مارکیٹس نا ایک سیوک میریکل ہے, اور لوگ خوفزدہ ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, ٹرسٹ نہیں کرتے. نہیں, لوگوں کے پاس اپرچونٹی بھی تو نہیں ہے نا, وہ ٹولز بھی نہیں ہیں, وہ ایکسیس بھی نہیں ہے. اگر ڈرے ہوئے ہوتے تو آپ آج دنیا کی 3rd بگیسٹ مارکیٹ کرپٹو کی کس طرح بنتے؟ اوپننگ نہیں تھی. نہیں, لوگ ڈیمانڈ ہے, لوگ تو کرنا چاہتے ہیں, بٹ آپ نہیں ہے, ایجوکیشن بھی ہے. دیکھیں فیسیلیٹیشن میں بھی اس طرح نہیں تھی, اب کھلنی چاہیے, اور بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. آئی تھنک KCCP بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہے, ڈیجیٹائز. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے ملک کی گروتھ کے ساتھ لوگوں کی گروتھ بھی ان کا حصہ ہو, یہیں سے کمپنیز IP ہوں. پورے اسٹاک مارکیٹ میں تقریباً 500 کمپنیاں ہیں. تو یہ ساری ویلتھ جنریشن ایکٹیویٹی ان سائڈ ہونی چاہیے. آپ یہیں پہ پاکستانیوں کو اپرچونٹی دے دیں نا, تو وہ باہر کیوں جائیں گے؟ ویری ٹرو. کتنا آپ دیکھتے ہیں کہ ہم تیزی سے اس میں جو ہماری جو کیپٹل مارکیٹ میں ہماری آبادی, آپ نے بھی کہا پہلے, میں بھی دیکھتے رہا ہوں, نہ ہونے کے برابر ہے. ہاؤ کین یو پل دیم ان دا کیپٹل مارکیٹ؟ عام بندہ آ جائے. دیکھیے وہ اس میں پالیسی ریگولیشن, میں تو صرف ورچوئل ایسیٹس کی بات کر سکتا ہوں نا, اس میں تو آلریڈی اڈاپشن ہے. بٹ آؤٹ سائڈ دس ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے براڈلی, کہ ہم زیادہ انوویشن, زیادہ IPO, زیادہ لوگ یہیں سے پیسے ریز کریں. یہیں کے فری لانسر ہیں, کام کر رہی ہیں, پیسے ریز ہو رہی ہے. امریکہ میں لوگوں کو پیسے ریز کر کے دے رہے ہیں, یورپ میں کر کے دے رہے ہیں, مڈل ایسٹ میں کر کے دے رہے ہیں. وہ سب کچھ یہیں سے بیٹھ کے ہونا چاہیے. یہ وہ بات ہے نا کہ ہم ان کو سروس بیسڈ, کہ جی وہ اتنے گھنٹے کام کر دیا, اتنے پیسے دے دیں, یہ پروڈکٹ بنایا, اس کی اتنی $1 ملین ویلیویشن ہے, اس طرف جانا ہے. اس میں ایجوکیشن کتنا پارٹ پلے کرتا ہے؟ کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں یار دیکھو یہ سیلف ٹاٹ ہو سکتا ہے, آپ کی بات صحیح ہے, لیکن فار سم ریزن اگر نہیں لوگ پڑھ رہے, نہیں سیکھ رہے, کیونکہ آپ کے دیکھیں IT کا جب .com ببل بھی آیا تھا, ون آف دا تھنگز جو کہ جس بندے نے IT میں کام کیا ان کو پتہ ہے, ہماری سافٹ ویئر ڈیولپر کی اس کیپیسٹی نہیں تھی ایز کمپیئر ٹو سے سم ون ان یورپ اور the US اور the UAE اور the انڈیا اور آل آف دوز تھنگس. وہ کیپیسٹی بلڈنگ, آپ فریم ورک آپ جس طریقے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں, اگر گورنمنٹ کا بھی بائی ان ہے, سب کا بائی ان ہے, فریم ورک بھی بن جائے, پھر آپ کو عوام کو اسکل ریڈی بھی تو کرنا ہے نا. اب اگر وہ ٹک ٹاک دیکھنا چھوڑ نہیں رہے تو کیسے لائیں انہیں انٹو دا گیم؟ دیکھیے کیپیسٹی بلڈنگ میں اور ایجوکیشن میں آئی تھنک کہ اگر پہلے کچھ نہیں تھا, وہ اس لیے نہیں تھا کہ اچھے مینٹرز نہیں ہوں گے. صحیح, ایک تھیسس بناتے ہیں نا, جی ٹھیک ہے جی یونیورسٹی میں ہمارا وہ لیول نہیں تھا ایجوکیشن کا, لیٹس سے, ٹھیک ہے, رائٹ. ہمارے پاس ایکسیس ٹو نالج نہیں تھا, کتابیں نہیں لے سکتے تھے, پڑھ نہیں سکتے تھے, ایکسیس ٹو سرورز نہیں تھا, ہم نے چیزیں بلڈ کرنی تھی, بڑے پیسے لگتے ہیں. آج یہ سب زیرو ہو گیا نا, AI ہے آپ کا مینٹر, AI آپ کے لیے کوڈ بھی بنا دے گا. دیکھیے وہ سارے ٹولز آگے ہیں, کرنا آپ نے خود ہے. اب اس وقت جو آپ کے پاس فیسلٹی ہے, میرے پاس ہے, وہ اکبر بادشاہ کے پاس بھی نہیں تھی. ہم بادشاہوں سے بھی بہتر ہے. اس وقت جو آپ کے پاس میرے پاس فیسلٹی ہے, وہ جیف بیزوس کے پاس بھی نہیں تھی جب اس نے Amazon بنا رہا تھا. آج تو جیوگرافی ختم ہو گئی نا ساری ایکویژن میں سے, نالج پبلک ہو گیا, انٹیلیجنس سب کو. اب آپ ڈاکٹر بھی ہیں, آپ فزسسٹ بھی ہیں, آپ نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی ہیں, اگر آپ بننا چاہیں. آج میں آپ کو کسی بھی $20 پریمیم ٹول کا ایکسیس دے کے گراک کلوڈ 15 منٹ دے دوں تو نالج تو نیوٹرلائز ہو گیا نا. اب ریوارڈ ہونا ہے ایکشن, کیونکہ ایکشن پروڈیوسز انفارمیشن. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خیالی پکاؤ بہت پکاتے ہیں.
وہ ہے نا کہ اب کام کرنے والا بندہ زندگی میں آگے جائے گا کیونکہ مشورے دینے والے زیرو ہو گئے ہیں. پریکٹیکل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب بہت بڑے مشورے دینے والے ہیں. اب انورڈز دیکھنا ہے جس نے بھی کوئی کام کرنا ہے. وہ بڑے زبردست کوٹ ہے کہ the person who is advising on how it can get done does not matter. The person who is saying کہ this will not get done does not matter. The matters is the guy or the person who is actually inside the ring with his hands dirty. وہ جو گاڑی چلا رہا ہے نا پتہ اس کو ہے, باقی ہر بندہ بیٹھ کے پیچھے سے مشورہ دیتا ہے کہ یار یہ ٹھیک نہیں چلا رہا. تو یہ اے آئی نے آ کے نا یہ ساری مشورے مشینوں کی دکانیں تو بند کر دی ہیں, اور اگر آپ نے اپنے آپ کو بھی وکٹم پلے کرنا ہے اس کو بھی آپ کو ریالٹی چیک دے دی ہے. آج اگر آپ چاہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں لوگ ایسے بیٹھ کے وہی ان کے پاس وہی لیپ ٹاپ ہے, وہی ایکسیس ہے, وہ چیزیں بنا رہی ہیں اور پیسے کما رہے ہیں. بہانے ختم ہو گئے بیسکلی. اگر آپ کو MIT اسٹینفرڈ کا کورس فری میں مل رہا ہے تو وہ اب آپ کو اگر اس کے باوجود آپ نے نہیں کرنا تو اس کا سلوشن مجھے نہیں پتا کیا ہے. نہیں بڑی خوبصورت بات ہے. آئی تھنک بہت ساری ہماری جو ویورز دیکھ بھی رہے ہیں, ہماری یوتھ, یہ اچھی بات ہے کہ کسی کو بتایا کہ آپ کی زندگی آپ کے ہاتھوں میں ہے بھائی. میں نے کہیں سے کرپٹو نہیں سیکھی, میری سب سے زیادہ لرننگ ٹویٹر پہ ہے. دیٹ از دی اونلی سوشل میڈیا آئی ریلیجسلی یوز. آئی فالو جینسن, ایلن مسک. دیکھیں نا, یو آر اے پروڈکٹ آف دا پیپل یو آر اراؤنڈ. اس وقت تو میں بلینئرز کے ساتھ بیٹھا ہوں, وہ ان کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ لکھ رہے ہیں سب اسٹیک پہ, وہ اپنے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, وہ اپنے نیوز لیٹرز کر رہے ہیں, وہ ایکس پہ انفارمیشن لکھ رہے ہیں. تو آپ سمجھے نا, میرے تو یہ لوگ دوست ہیں, ایون دو کہ میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. مسئلہ یہ وہ مجھے نہیں جانتے, لیکن وہ ایشو نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں ویسے آپ بڑے لوگوں کو جانتے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کس کو جانتے ہیں نہیں جانتے. بٹ ان کی انٹلیکچوئل پراپرٹی تو انہوں نے میرے آگے رکھ دی ہے نا, دماغ رکھتی ہے. اب اس لیے تو میرا فوکس صرف اقرا پہ ہے, جو پہلا ورڈ اللہ میاں نے بھی کسی وجہ سے نا اقرا کے لرن. ہم محنت سے اگر آپ ڈر جائیں گے, کیونکہ اب جس زمانے میں جا رہے ہیں صرف ریوارڈ ہوگی ایکشن, انٹیلیجنس کا کوئی, آپ جتنے مرضی بڑے انٹیلیجنٹ اگر آپ اسی کمرے میں بیٹھے رہے ہیں نا اور آپ نے بس ایکشن نہیں کیا تو کچھ کہیں نہیں جا سکتے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہٹ کے سوال, ایک آپ پہ بڑا شک کی نظر سے آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ ینگ لڑکا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا, ہی واز نو ویئر لیکن نو ہی از ایوری ویئر. ہی ہیز ویری اسٹرانگ کنیکشن. ایک تھیوری آپ کے بارے میں مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ اس کے بڑے اسٹرانگ کنیکشنز ہیں. آپ کی جو انٹیلیجنس ہے, یا آپ کے اپنے انٹیلیجنسی ہے, یا آپ کا جو انٹلیکچولیزم ہے, یا نالج, اس کو کوئی زیادہ ڈسکس نہیں کرتا. جنرل بات میں کرتا ہوں, ڈسکس ہوتا ہے اس کے کنیکشن, ویری اسٹرانگ کنیکشن. اس کو کیسے کہتے ہیں؟ جی میرا تو کنیکشن ایک میری طرف سے تو اوپر والے کے ساتھ بہت زیادہ ہے. اگر مانگنا ہی ہے تو کوئی چیز آپ اللہ سے مانگیں. انسان تو کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. سیکنڈ کنیکشن نالج سے میرا بہت زیادہ ہے, کیونکہ جب آپ نالج ایکوائر کرتے ہیں نا, اور اگر آپ فزیکل چیزوں پہ خالی ڈپینڈنٹ نہیں کرتے یا آپ اپنے نیٹ ورک پہ ڈپینڈنٹ, یہ میرا تھاٹ پروسیس ہے, اور جو میرے ابھی تک اپنی زندگی میں اچیو کیا ہے وہ ٹو ہیو انفیئر انفارمیشن اینڈ نالج, اور وہ آج ریڈیلی اویلیبل ہے. تو پھر پیپل اسٹارٹ ٹو ویلیو دیٹ. صحیح. جب آپ کے پاس آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکیں ان کے مسئلوں میں اور بتا سکیں کہ اس کی 2026 میں اس چیزوں کے سلوشن کہاں سے ہیں, یہ وہی لرننگ کی ڈیزائر تھی جس کی وجہ سے آئی اینڈڈ اپ ایڈوائزنگ سم آف دا ٹاپ کرپٹو پروجیکٹس. اگر آپ میں اسکل ہے اور آپ اس پہ ایکشن لے رہے ہیں تو آپ کا خود بخود نیٹ ورک بن جائے گا. اگر میرا بن سکتا ہے نا, ہائپوتھیٹیکلی اگر ہم سوچ لیں انٹرنیشنلی ان سب, تو میں بھی یہاں سے بڑا میڈیوکر انٹلیکچولی ایکیڈیمک پرسن ہوں, بٹ کیونکہ میرا ہمیشہ رٹیا مجھ سے نہیں لگتا, چیز مجھے یاد نہیں ہوتی, تو میں کنسیپچولی چیزیں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. اور اگر ہم چیزیں کنسیپچولی انڈرسٹینڈ کریں
تو آئی تھنک کہ ہم اس کو آرٹیکولیٹ بہتر کر سکتے ہیں. تو میرا تو صرف انہی چیزوں سے کنیکشن ہے, صبح سے شام تک اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ, اور نئی چیزیں, نئے ریسرچ پیپرز پڑھنے. اس کی وجہ سے اف آئی ایم سم ویئر اینڈ پیپل ایڈمائر, یا لوگوں کو وہ بات اچھی لگتی ہے کیونکہ میں ایک نئی بات فریش کرتا ہوں, تو آئی تھنک وہ تو ہمیں سب کو کرنا چاہیے نا. ویسے ہماری اکانومی کے بارے میں مشہور ہے کہ ہماری بلیک اکانومی ہے, ہم رجسٹر نہیں ہوتے, ہم آن ریکارڈ نہیں آتے, اپنی منی انویسٹمنٹ چھپا کے رکھتے ہیں. 2 سوال جڑے ہوئے. ایک تو یہ تھا کہ ہمارے کتنے % ہم کو اندازہ ہے جو بٹ کوائن میں یا کرپٹو میں اللیگلی, ابھی تک تو جب تک لیگلائز نہیں ہو سارا کچھ اللیگل ہو رہا تھا لیکن ہو رہا تھا, کتنے لوگ ہیں, کتنی انویسٹمنٹ جو اس میں اللیگلی ہو رہی ہے, اینڈ ہاؤ ول یو کنورٹ دیم انٹو لیگل. کیونکہ لیگل ہوتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں اناؤنسمنٹ کرتے کہ ہمارے ادارے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی پیسے آئے کہاں سے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پیسے چلو نہیں تھے, آ گئے ہیں, آپ رجسٹرڈ ہو گیا, پازیٹیو چیز ہوئی ہے, اس کے پیچھے پڑے تھے, ہاؤ یو گیٹ دس. اس سچویشن میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اس میں ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ادارے ان کے پیچھے پہلے ہی پڑے ہوئے تھے, کیونکہ کلیئرٹی نہیں تھی نا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ 45 کی ایج سے کم ہے, ینگسٹر ہیں سارے, وہ کہتے ہیں آپ ہم سے ٹیکس لے لیں بے شک, بٹ یہ اداروں سے جان چھٹوا دیں. ہاں وہی بات. ہمیں پتہ ہے کہ چین ڈسپیوٹ کس طرح ہوئے ہیں, ایکسپلائٹ کس طرح لوگ ہوئے ہیں. تو سنگل ڈیجٹ ٹیکسیشن یا اس پہ ابھی ہماری کنسلٹیشن چل رہی ہے, بٹ کیونکہ یہ اڈاپشن آلریڈی ہو گئی ہوئی ہے اور ینگ لوگ ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ مائنڈ آپ لے لیں, بٹ ہمیں کنزیومر پروٹیکشن دے دیں جو ابھی تک نہیں تھی. وہ نہیں ملتی, ابھی تک نہیں تھی نا, اب تو ہماری اتھارٹی بن گئی. اب ہم کنزیومر پروٹیکشن پہ, کیونکہ اب ہم انشور کریں گے کہ وہ بچے بچیاں جدھر انویسٹمنٹ کریں گے وہ تھریٹنڈ فیل نہ کریں, تھریٹنڈ, اور ان کی سیکیور انویسٹمنٹس ہوں. وہ سارے جو ایکسچینجز ہیں یا وہ جو ساری کمپنیز ہیں وہ پراپر ہم سے NOC لے کے جائیں اور ہم ان کی ڈیو ڈیلیجنس کریں, اور پھر اس پہ ایک سپرویژن ٹیم ہوگی. اینڈ میں آپ سے زیادہ اور آپ کا ٹائم نہیں لوں گا, ایک آخری سوال ہی پوچھوں گا کہ اس سب میں اگر میں آپ کو کہوں اچھا اب ٹائم ہے محنت کرنے کا, آپ نے جس طرح بات کی ایکشنز کا ٹائم ہے, ٹرانسپیرنسی تو بالکل صحیح ہے, ضرورت بھی ہوگی. ہاؤ ڈو آئی نو کہ وی آر آن ٹریک فار دس؟ مطلب اگر میں ایز اے لے مین پاکستانی بیٹھا ہوں, مجھے کیسے پتا کہ جو کرپٹو کاؤنسل ہے, جو آپ ہیں, جو آپ کا کام ہے, جو پاکستان کا موومنٹ ہے, وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے؟ IT ایکسپورٹ سے جج کروں, کس چیز سے جج کروں؟ ہاؤ ڈو آئی نو کہ اوکے ترقی ہو رہی؟ کیونکہ 1 سال سے جب سے پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی ہے, پازیٹیو برانڈنگ آپ کہہ رہے ہیں تو آگے, جس طرح آپ نے بھی ورڈ یوز کیا نا, برانڈنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن مہنگائی بھی ہو رہی ہے, پیٹرول بھی مہنگا ہے, اوبیسلی ویریس ادر ریزنس فار دیٹ, دا وارز ایکسیٹرا. لیکن میرا سوال یہ ہے نا, ایز اے لے مین پاکستانی, میں کیا چیزیں دیکھوں کہ بولوں کہ یار اچھا پاکستان از ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, اینڈ دیٹ فار ایگزامپل بلال از ڈوئنگ اے گڈ جاب ان دس اسٹف. واٹ آر دا نیکسٹ 5 years سپوز ٹو لک لائک؟ دیکھیے میں جو باقی میکرو چیزیں ہیں ان پہ تو نہ وہ میرا مینڈیٹ ہے نہ میں اس پہ کمنٹ کر سکتا ہوں, بٹ کرپٹو کو دیکھ کے تو آپ نے دنیا کی فاسٹسٹ ایور ریگولیٹری رجیم کریٹ کر دی, ٹھیک ہے نا, اور جس کی تعریف پوری دنیا کر رہی ہے. چلیں یہ تو ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہو گیا. انٹرنلی اب ہم کی جو ساری ایکٹیویٹی انلیگل ہو رہی تھی, اس کو اب ہم ریگولیٹری فریم ورک میں لے کے آ رہے ہیں, ہم نے NOCs دے دی. پھر میں نے آپ سے بات کی ریمیٹنسز, $38 billion آتا ہے. یہ جو لیکیج ہے ہم اس کو ٹیکنالوجی کے تھرو جو بلینز آف روپیز ہے اس کو کم کریں گے. آئی تھنک دیٹ از اے گڈ وے ٹو KPI فار ٹو جج. اس کے علاوہ ہم نے سینڈ باکس کھولا ہے. سینڈ باکس کیا ہے کہ ہم نے پورے پاکستان اور پوری دنیا سے کمپنی سے کہا ہے کہ آپ آئیں, آپ بتائیں کہ آپ ریئل اسٹیٹ کی ٹوکنائزیشن کس طرح کر سکتے ہیں, آپ گولڈ کی ٹوکنائزیشن کس طرح کر سکتے ہیں. سارے یہ جو ہمارے ٹریڈیشنل لیکوڈ ایسٹس تھے ان میں ہم انوویشن لا کے عام کنزیومر تک کس طرح لے کے جا سکتے ہیں کہ وہ 10,000 روپے سے انویسٹمنٹ شروع ریئل ورلڈ ایسٹس میں کر دینا. پھر ایک بہت بڑی فری لانسر مارکیٹ ہے جو کیونکہ اوپر کلیئرٹی نہیں تھی, اوپر کنفیوژن تھی, وہ بھی کبھی کانفیڈنس ان میں نہیں تھا کہ وہ باہر آ کے بلڈ کریں. تو ہم اس فری لانسر کے لیے ہم ہیکاتھونس کروا رہے ہیں. اب ہم یونیورسٹیز میں اس کو پڑھایا جا رہا ہے. میں ابھی لمز گیا ہوا تھا, وہ ماسٹرز کروا رہے ہیں بلاک چین میں. ہم اس ساری فری لانسر مارکیٹ کو یوٹیلائز کر کے بلاک چین میں جو ڈیولپر ہے اس کی سیلری کافی زیادہ ہوتی ہے,
कंपेयर टू योर एवरेज डेवलपर. फिर हाइपर लिक्विड है. हाइपर लिक्विड एक 11 लोगों की टीम है. उनका जो रेवेन्यू है वो उतना ही है जितना 2300 लोग जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं उनका है. वो एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है 11 लोगों का. ये सब कुछ जो हम जानते हैं ना आज तक बिजनेस के बारे में और जो पुरानी मैथ है, इकोनॉमिक्स है, वो सब न्यूट्रलाइज हो रही है. अगर ऐसे ग्रेट प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान से बनना शुरू हो जाएं, वो हमारी सक्सेस है. हम पाकिस्तान के डेट को भी टोकनाइज कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर. क्या मतलब ये है कि आपको IMF के पास आप जब पैसे रेज करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंडीशनैलिटीज लग जाती हैं. आप प्राइवेट मार्केट्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को वही डेट दें और उस पर वो यील्ड जनरेट करवाएं कि हम पैसा विदाउट एनी कंडीशनैलिटीज उठा सकें. तो ये हमारे मेट्रिक हैं कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके पाकिस्तान को कर्व से आगे किस तरह रखें कि हमेशा ये ना हो कि जी हम बिल्कुल एंड में कंज्यूमर बन के आ जाते हैं. इस दफ़ा हमने अपनी तकदीर खुद लिखी क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से नया सिनेरियो था. पाकिस्तान को स्पेस थी, हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, हमने पाकिस्तान की उसमें ब्रांडिंग भी हुई है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नए कमरे थे, नई टेबलें थी. हमने अपनी अथॉरिटी की रेगुलेशंस पाकिस्तान फर्स्ट पहले की है बहुत मुल्कों से. अब बाकी जो आप से की है. अब जो आप बाकी बात कर रहे हैं रोबोटिक्स, AI, इसमें भी इसी तरह करना चाहिए क्योंकि देखिए रोबोट अगर पाकिस्तान आके ये जो हमारे मसलों के अंदर चल रहे हैं ये बड़ी ज़बरदस्त यूज़ केसेस हैं जो अभी चाइना को चाहिए ऐसी पार्टनरशिप्स. हम पाकिस्तान को एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन ब्रीडिंग ग्राउंड बना सकते हैं जहाँ पे हमारा एडवांटेज 100 मिलियन लोग हैं जो यंग लोग हैं, वो बहुत कम लोगों के पास है जो उन हार्डवेयर्स के ऊपर अपना सॉफ्टवेयर बिल्ड करे जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है. सिर्फ दिमाग है, इंटेंट है, लैपटॉप है, इंटरनेट है. थैंक यू जी, थैंक यू. अच्छा, एक आखिरी सवाल जाने से पहले अब मैं कहा चलें पूछ ही लेते हैं, नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ दिस. बहुत ज़्यादा रूमर्स हैं, जिस तरह अशरफ भाई ने बात की, एक और बहुत बड़े ज़्यादा रूमर्स हैं. कितनी क्लोज है रिलेशनशिप बिलाल बिन साकिब और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की? देखिए रिलेशनशिप्स तो मुल्कों के बीच में होता है. जो डिप्लोमेसी है तो करते हैं जी, पर्सनल मैटर करते हैं. आई थिंक कि मैटर करता है कि एज अ कंट्री आप दूसरी कंट्री को क्या, ये तो एक हिस्टोरिकल स्टेट बैक्ड पूरी डिप्लोमेसी एफर्ट होती है. रिलेशनशिप मेरा नहीं, रिलेशनशिप पाकिस्तान का है. अगर आपका क्या रोल है उसमें? मेरा रोल एज अ रेगुलेटर है कि मैं अगर पाकिस्तान और पाकिस्तान की पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर सकूं तो वो पूरी दुनिया में मैं जहाँ पे भी कर सकूं वो मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है. एक बहुत लाइट सा सवाल, मुझे लगता है 2 घड़ियाँ पहनी हुई हैं आपने, ये क्या है आपके दोनों बाजू? ये 2 घड़ियाँ नहीं है सर, ये एक घड़ी है, एक जो है वो वूप है, ये बताती है सोते का पूरा डेटा. देखिए क्योंकि डेटा जो है, डेटा प्रोड्यूस करता है इंफॉर्मेशन एंड व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी मैनेज्ड. आप कहाँ पे रहते हैं? F10 में. नहीं, आप कहाँ पे रहते हैं? अपनी बॉडी में. एग्जैक्टली, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस. अगर हम अपनी बॉडी का डेटा और अपनी हेल्थ को ही नहीं मैनेज करेंगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट होगी उससे. दैट्स द मोस्ट. लोग प्राउड फील करते हैं कि जी हमारा घर इतना बड़ा है, हमारी गाड़ी इतनी बड़ी है. रहते तो आप अपने जिस्म में है एट द एंड ऑफ द डे. और हमारे इस रीजन में अनफॉर्चुनेटली हम तो इस तरह खाते हैं जिस तरह आखिरी दफ़ा खाना मिलेगा. रियलिटी है ना. जबकि एज ह्यूमंस 3 दफ़ा तो खाना कहीं पे भी है ही नहीं. हम तो हंटर्स थे, एक दफ़ा मिलता था. तो भी मिल गया तो ठीक है, मिल गया तो ठीक है. तो आजकल तो लोग खाना खाने से मर रहे हैं, भूखा तो कोई नहीं मर रहा. तो ये वो है कि जो डेटा, अगेन कमिंग बैक टू आई एम अ बिलीवर ऑफ डेटा, क्योंकि डेटा प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन आती है तो आपको पता चलता है कि आपने चीज़ को बेहतर किस तरह करना है. और अगर पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे एंड इन अ कंट्री लेवल वी कैन स्टार्ट, क्योंकि ये 2026 है जहाँ पे ना अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम्स अभी चल रहे हैं ना वो 19th सेंचुरी के लिए बने थे, फॉर पेपर पावर
انڈسٹریل ریولوشن کے لیے. ٹھیک ہے نا. اینڈ ہیرارکی, یہ 19 سینچری والی چیزیں اگر ہم 2026 میں کریں گے تو یہ تو بڑا کام خراب ہو جائے گا. آج 2026 ہے جہاں پہ ڈیٹا اس طرح فلو ہو رہا ہے جس طرح آکسیجن میرے بلڈ کے اندر. تو اگر یہ پرسنل لیول پہ اتنی انوویشن چلی گئی ہے کہ یہ مجھے ہیلتھ کا بتا رہا ہے, تو ہم اپنی کنٹری کا ڈیٹا کیوں نہیں پٹ ٹوگیدر کر کے اس پہ انالیسس کر کے لیکیجز دیکھ کے اس کو سالو کیوں نہیں کر سکتے سر؟ گریٹ. چلیں سر, آئی تھنک دیٹس اے گریٹ پلیس ٹو لیو اٹ. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تھینک یو اشرف بھائی, آپ نے بھی ہمیں ایز آلویز سپورٹ کیا. تھینک یو سو مچ اشرف صاحب. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.